नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे प्यारे प्यारे इनकलाबी दानश्वरों, तज़िया निगारों, तालिब इल्मों, किसानों, मज़दूरों, मेहनत कशों, रिक्शा ड्राइवरों, रेड़ी बानों, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में मैंने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात की और साथ साथ आपको एक सियासी ढांचा पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के हवाले से दिया। ये पार्टी मैंने गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए, महकूमों के लिए, मुफलसों के लिए, गोया के वो तबका जो डिप्राइव्ड है, जो अपनी चीज़ें हासिल नहीं कर पाता, उनके लिए मैं इस पार्टी को वजूद में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल व करम से मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ बुनियादी तौर पे कि आप लोगों को मुत्तहिद करके, आप लोगों को यकजा करके, आप लोगों को यक ज़बान करके इस मुल्क से लूट खसूट वाले, इस मुल्क से तिजोरियाँ भरने वाले, इस मुल्क में आपकी खून पसीने की कमाई को अपने बच्चों तक लेकर जाने वाले लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए, जिन्हें मैं अक्सर अशराफिया कहता हूँ। इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई बात करूँ, सबसे पहले मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन के लिए आपसे एक गुजारिश करूँ। वो चाहे माजी की हुकूमतें थीं, चाहे आज की हुकूमत है। आज का वाक़या जो खाके हुए हैं, आज नहीं, आज से कुछ दिन पहले फ्रांस के सदर ने जो गुस्ताखाना बातें की हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मौजूदा हुकूमत से, उन्होंने इस सिलसिले में क्या किया? क्या उन्होंने फ्रांस का कम अज़ कम, उसकी दरामदात का कम अज़ कम आपने बायकॉट किया? अमली तौर पे आपने कुछ नहीं किया। आज मैं पूछता हूँ आपसे, और आप मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आँखों की ठंडक का बायस बनाते हैं, मगर 2 दिन 3 दिन बस बातें होती रहीं, टीवी टॉक्स होती रहीं, मेरे जैसे लोग आके वीडियो पे बात करते रहे, उसके बाद ख़त्म। ओ भाई, हुकूमतों ने काम करना है, आपकी हुकूमत ने क्या किया इस सिलसिले में? दरामदात, बरामदात, मैं तो कहता हूँ अपनी दरामदात भी फ्रांस पे बंद कर दें, फ्रांस से चीज़ें मंगवानी भी बंद कर दें। जब तक फ्रांस का सदर यूएनओ के फोरम में अपने नुमाइंदे के ज़रिए या स्टेट्समैन के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुआफ़ी ना मांगे, आपकी हुकूमत का फ़र्ज़ था कि वो 5-4 टीमें बनाती, 5-4 एम्बेसडर्स इकट्ठे करती, उन्हें सबसे पहले OIC में शरीक ममालिक के पास भेजा जाता। ना सिर्फ एक मुश्तरका रेजोल्यूशन, किस बात का? तकज़ीब का। हम में गुस्सा पाया जाता है, हम में बहुत परेशानी है। और नो भाई, आप UNO के जनरल सेक्रेटरी को तमाम मुसलमान ममालिक, आप कोशिश तो करते, मुत्तहिदा तौर पे तंबीह करते कि हम 3 माह में UNO की रुकनीत को ख़त्म कर देंगे जब तक कि फ्रांस का सदर माफ़ी नहीं मांगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा इस बात पे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जितना कुछ मैं कहूँगा लोग कहेंगे ये इमरान के ख़िलाफ़ है, कुछ कहेंगे ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, कुछ कहेंगे ये जरदारी के ख़िलाफ़ है। भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, आपकी शान, आपकी इज़्ज़त, आपकी आन तब दुनिया तस्लीम करेगी जब आप माशी तौर पे मजबूत होंगे, जब आप दफाई तौर पे मजबूत होंगे,
جب آپس میں آپ متحد ہوں گے، جب آپس میں آپ یک زبان ہوں گے، یک جان ہوں گے. یہاں کہاں جا رہا ہے سعودی عربیہ، بحرین کس طرف کو جا رہا ہے، یہاں تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ لوگ بیرونی امداد کے بند ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ لوگ فرانس سے ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ ہونے والی کانفرنس میں آپ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہ چلا جائیں. اور میں کہتا ہوں پاکستان رہتا ہے کہ نہیں رہتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہے. اس کے لیے تمام مسلمانوں کو کوششیں کرنی ہیں، عملی کوششیں، لفظوں سے نہیں. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پیارے وزیر اعظم عمران خان صاحب ماشاءاللہ انتہائی عقل مند، انتہائی زیرک، انتہائی فہیم، انتہائی تجربہ کار. وزیر اعظم نے پاکستان کو پہلی بار بتایا کہ امریکہ بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں اہمیت دیتا ہے. او بھائی وہ تو 73 سال سے دے رہا ہے، وہ تو 65 اور 71 کی جنگوں میں بیڑے بیچ کر آپ کے ملک کو 2 لخت کروانے کا باعث بنتا ہے. میں زیادہ باتوں میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ امریکہ کی اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں کہ امریکہ انڈیا کو، بھارت کو، اس کی بربریت کو، اس کی وحشیت کو، اس کی فاسسٹ حکومت کو وہ تسلیم کرتا ہے. آپ نے اس کے مقابلے میں کیا حکمت عملی اختیار کی؟ کیا آپ نے کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے امریکہ کو پتہ چلے کہ پاکستان ناراض ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے امریکہ کو تنبیہ تو کرنی آپ کے بس میں بات ہی نہیں ہے کہ بات ہی کر سکتے؟ آپ چین کا حوالہ دیتے ہیں کہ چین کی وجہ سے انڈیا کو اہمیت ہے. کشمیر پہ آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رویہ اختیار کرے گا. او بھائی امریکہ سے خیر کی امید نہیں ہے. جس نے امریکہ کو اپنا ساتھی بنایا، امریکہ نے اسے دھوکہ دیا. آپ کو چاہیے تھا، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بڑے اداروں سے کہ جناب عمران خان صاحب، جناب بڑے اداروں کے سربراہان صاحب، آپ کو ترکی، ایران، چین، افغانستان، گلف سٹیٹس، ان تمام کو متحد کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے تھی. آپ نے تو سی پیک کا بھی پنگا ڈال دیا، اس میں بھی کمزوری لانی شروع کر دی. ایران کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا مجھے کہ کیسے ہیں. یہ لفظوں سے، پریس کانفرنسز سے، ایسے آنے جانے سے تعلقات نہیں بنتے. آپ کے تعلقات ان سے بھی کشیدہ ہیں، وہ بھی ہم بھارت کی طرف زیادہ رجحان رکھتا ہے آپ کے مقابلے میں. ترکی آپ کا عظیم الشان دوست ہے. ترکی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی، انتہا تو نہیں لیکن بہت زیادہ سرمایہ کاری کی. آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے گلف سٹیٹس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو تو چاہیے تھا جب آپ نے سوچ لیا کہ امریکہ ہندوستان کو اہمیت دے رہا ہے، آپ کو چاہیے تھا اپنی ایمبیسیوں کو پوری دنیا میں متحرک کرتے، چاہے وہ سکینڈینیوین کنٹریز ہوتے، چاہے افریقنز کا ملک ہوتے، چاہے یورپین ملک ہوتے، چاہے ایشیائی ملک. جہاں جہاں آپ کی ایمبیسی ہے وہاں وہاں آپ لیکچروں کا اہتمام کرتے، وہاں وہاں آپ سیمینارز کا اہتمام کرتے، وہاں کے لوگوں کی دعوتیں کرتے، اچھے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، دانشوروں کی، تجزیہ نگاروں کی، اور انہیں ہندوستان کی وحشیت، ہندوستان نے جو کشمیر میں گل کھلایا ہوا ہے، عصمتیں برباد کر رہا ہے، بچوں کو اندھا کر رہا ہے، نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے، کھالیں تک اتار رہا ہے.
آپ ادھر بیٹھے ہوئے سوائے لفظوں کی کھیل کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ غلطی امریکہ کی بہت بڑی غلطی۔ ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب، میں نے پتہ نہیں کس انداز میں آپ کو انتہائی عقل مند، زیرک، فہیم اور فراست والا اور پتہ نہیں کیا، کوئی تجربہ کار، پتہ نہیں کیا، حالانکہ تجربہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ کرکٹ کے میدان سے نکلے، میدان سیاست میں آگے لانے والے آپ کو میدان سیاست میں لائے، آپ تو میدان سیاست کی خاردار وادی میں پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ لیکن تاہم یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا مسئلہ صرف اتنا ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ کو احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ ہمارے مقابلے میں ہندوستان کو اہمیت دیتا ہے، آپ نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ آپ کا ویژن کیسا تھا؟ آپ نے کتنے دوست بڑھائے؟ آپ تو دوستوں میں کمی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس ملک میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، شبلی فراز، فیاض الحسن شاہ چوہان صاحب، وہ، اور پھر مجھے اس وقت بعد یاد آ رہی ہے فردوس آپی کی۔ ماشاءاللہ فردوس آپی صاحبہ، آپ کے سٹیٹس میں قربان۔ وفاق سے نکلیں، پنجاب کی وزارت اطلاعات آپ نے قبول کر لی۔ آپ فرماتی ہیں کہ پاکستان میں ادویات کی، اجناس کی قیمتیں اتنی کم ہوئی ہیں کہ 73 سال میں اس کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں 73 سال میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا جو آپ نے بات کی۔ عملی طور پہ آئے مارکیٹ میں، گھروں پہ بیٹھ کے نوکروں کو نہ بھیجیں، ذرا جائیں، پیاز خریدیں، ٹماٹر خریدیں، دوائی خریدیں، لہسن خریدیں، آپ گندم خریدیں، چینی خریدیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس میں اتنی مہنگائی نہ ہوئی ہو کہ عوام کی چیخیں نکل گئی؟ لیکن آپ لوگوں کی چیخیں کیوں نکلیں گی؟ سی پیک کے سربراہ پتہ نہیں 40 لاکھ لے رہے ہیں، آپ کے ججز پتہ نہیں کتنی تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ کے وزراء نامعلوم کتنی تنخواہیں دے رہے ہیں۔ میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں آپ سے کہ آج کی آپ فیاض الحسن چوہان صاحب کی پریس کانفرنس سن لیں جس پہ وہ عہد دے رہے تھے۔ میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں اپوزیشن اداروں میں ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ او بھائی، اپوزیشن تو جب کرے گی، آپ کر رہے ہیں۔ بیوروکریٹس کے بارے میں کس نے کہا؟ بیوروکریٹ سے کس نے کام لینا ہے؟ میں تو صرف اتنا سا جانتا ہوں کہ یہ گھوڑے ہوتے ہیں، یہ اتھرے گھوڑے ہوتے ہیں، کون انہیں رکاب ڈالتا ہے؟ کون ان کی لگاموں کو کستا ہے؟ جو سوار ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، جو وزراء ہوتے ہیں، اس نے چیف سیکرٹری سے کام لینا ہے، اس نے فوڈ سیکرٹری سے کام لے۔ جتنے بھی سیکرٹری صاحبان ہیں جنہیں آپ بیوروکریٹ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی آپ کو چلنے نہیں دیتی، بیوروکریسی قیمتوں کو کم نہیں کرنے دیتی۔ آپ وزیر اعظم کس بات کے ہیں؟ آپ وزیر کس بات کے ہیں؟ واڈا صاحب سے بھی میری گزارش ہوگی کہ سوچ سمجھ کر بیان دیا کریں۔ میری ایک ہی بات کہنی ہے، پاکستان میں آج تک کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوا۔ میں آپ تمام وزراء سے، نواز شریف سے، زرداری سے، ایم کیو ایم والوں سے، جماعت اسلامی والوں سے اور تحریک انصاف والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قرآن کریم، فرقان حمید، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر بتائیے آپ آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ یہ بس اتنی سی بات کر دیں۔ آپ جس دن وزیر اعظم پاکستان ایسا بیان قرآن کریم، فرقان حمید، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے
عہد کرتے ہوئے یہ کہہ دے گا کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا، ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں، میں اپنی ویڈیوز شیئر کرنا بند کر دوں گا۔ ایسا ہے نہیں، جھوٹ مت بولیں، دل کو ٹٹولیں۔ میں جن لوگوں نے آپ کو یہ کرسی دی، اس کرسی پہ بٹھایا، بات بھی آپ کو ان کی ماننی پڑے گی، میں تو اس حق میں ہوں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ تالے آزما لوگوں کی سیاسی بساط، شطرنج کی بساط پر سیاستدان نہ کھیلیں۔ آپ خود کھیلنے جاتے ہیں اس میدان میں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ادارے آپ کو کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ ماضی کی حکومتیں بھی رو رہی ہیں، یہ آج کی حکومت بھی رو رہی ہے، چاہے ڈائریکٹ رو رہی ہے چاہے انڈائریکٹ رو رہی ہے۔ او بھائی، جب لاتے ہی آپ کو وہ لوگ ہیں تو پھر وہ لوگ اپنا حکم منوائیں گے، آپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ آج میرے پیارے دوستو، ساتھیوں، مفلوقوں، آپ کا حصہ کھایا جاتا ہے، آپ کو زنجیریں پہنائی ہوئی ہیں، آپ کے لب بند کیے ہوئے ہیں، انہیں کھولنا ہے، انہیں توڑنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے، احتجاج کرنا ہے اپنی روٹی کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیانتداری سے مجھے بتائیں، پاکستان کی حکومت بتائے، پاکستان کی اپوزیشن بتائے، پاکستان کی عدلیہ بتائے، پاکستان کے تالے ازما جرنیل بتائیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو کچھ بیانات جاری ہو رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کو ترقی ملے گی؟ یقیناً نہیں ملے گی۔ کیا آپ کی ان حرکات سے، گالی گلوچ سے، ایک دوسرے کو آئین کا تانا دیتے ہوئے، اداروں کے ٹکراؤ کے بہانے بناتے ہوئے، کبھی نواز شریف کی بات کرتے ہو، کبھی مریم کی بات کرتے ہو، کبھی ایاز صادق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی سب لوگ اسی راستے سے آئے ہیں، یہ بھی سب لوگ اسی راستے کے پیروکار ہیں۔ جب ان لوگوں کی بات نہیں بنی تو آپ یہ خلاف ہو گئے۔ او خدا را، میں کہہ رہا ہوں بار بار، میں پھر کہہ رہا ہوں، پاکستان کسی اور سانحہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر عوام کو، کیا یہ جتنی باتیں میں نے کی، جو کچھ آج کل اپوزیشن، ہوم پارٹی سارا دن ایک ہی بات پہ لگے ہوئے ہیں، چور ڈاکو، وہ انہیں کہہ رہے ہیں، وہ انہیں کہہ رہے ہیں، اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں یہاں تک کہنے کی تو جسارت کر سکتا ہوں، ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ۔ کیا اس سے پاکستان کی عوام کو روٹی ملے گی؟ کیا اس سے پاکستان کی عوام کو مکان ملے گا؟ کیا اس سے پاکستان کے عوام کو تعلیم ملے گی؟ کیا اس سے پاکستان کے عوام کو مکان ملے گا؟ آپ کی ان حرکات سے کیا پاکستان میں انصاف ملے گا عوام کو؟ کیا پاکستان میں امن و امان قائم ہو جائے گا آپ کی ان حرکات سے؟ قانون سازی آپ نہیں کر سکتے۔ ملک کے بلکتے ہوئے بچے، میں کہتا ہوں کبھی سڑکوں پہ آ کے دیکھیں، حکومت بھی، اپوزیشن والے بھی، یہ اقتدار کھیلنا بند کر دیں۔ عوام کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، عوام سکون کی نیند سو نہیں سکتے، آئین کا ہر وقت آپ تیا پاچا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم آج یہ عہد کریں، اگر پاکستان بچانا ہے، میری باتیں کڑوی ہوں گی، حکومت اپنے آپ کو آئین کی پابند کرے، قانون کی پاسداری کو یقینی بنائے، حکومتی فیصلے پارٹی کی بنیاد پر نہ کرے بلکہ پاکستان کی بنیاد پر کرے، تب جا کے، اور دیگر ادارے جتنے بھی ہیں جو بھی سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں، وہ عدلیہ ہو، وہ بیوروکریسی ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، سب کو اب چاہیے، عزم کرنا پڑے گا، عہد لینا دینا پڑے گا۔ حکومت احکامات دے گی، تمام اداروں کو ان پہ پیروکار ہونا ہے، بیوروکریسی کو ہر اس طرح کام کرنا ہے
جس طرح وزیر اعظم اپنے وزراء کو ڈائریکشن دے گا، آپ کے ماشاءاللہ کتنے آئی جیز تبدیل ہوئے، تبدیلیاں آئی ہیں، کتنے آئی جیز تبدیل ہوئے، کتنے بیوروکریٹ تبدیل ہوئے، آپ کرتے کیا ہیں؟ کسی ایک بیوروکریسی کی بات مجھے بتا دیں کہ آپ نے 100 بیوروکریٹ نکال دیا ہو۔ یہ ضرور میں نے کہتے سنا ہے کہ بیوروکریٹ آپ کو کام نہیں کرنے دیتے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، ان کے علاوہ اگر آپ نے پاکستان کی بقا، سلامتی اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے تو آپ کو اپنی زنجیریں توڑنی پڑیں گی۔ یہ جو ہم نے گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں ان بڑے لوگوں کے، سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے، انہیں یک دم آپ نے کھول دینا ہے، توڑ دینا ہے۔ زنجیریں جو آپ کے پاؤں میں باندھی ہوئی ہیں، روٹی کے نام کی، دیہڑی کے نام کی، بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اور بچوں کو تو آزاد کرانے کے لیے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان انقلابی پارٹی بنا رہے ہیں تاکہ آپ سب لوگ متحد ہوں، آپ کو ایک ایسی قیادت ملے جس کے نزدیک میں کہتا ہوں پاکستان کی گروتھ بہت، پاکستان صنعتی لحاظ سے نیچے جا چکا ہے، پاکستان زرعی لحاظ سے نیچے جا چکا ہے، سیاحتی اعتبار سے نیچے جا چکا ہے۔ مجھے تو آپ کی کوئی صنعت آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ میرے ان غریب بچوں کا مستقبل اس ملک میں تاریک ہو چکا ہے۔ جب تک آپ بھائی، آپ محکوم طبقہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تک آپ محکوم طبقہ اکٹھا نہیں ہوگا، آپ متحد نہیں ہوں گے، ایک مکے کی مانند، ایک جان ہو جائیں، ایک زبان ہو جائیں، ایک کلام ہو جائیں، اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں کہ اشرافیہ کے کھڑے ہونے کی انہیں جرت ہی نہ ہو کہ آپ کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ یہ 2% نہیں ہے، 98% کو 2% نے غلام بنا رکھا ہے۔ آپ کو یہ زنجیریں توڑنی پڑیں گی۔ میں نے اپنی جدوجہد کی ہوئی ہے، کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا تادم کہ مجھے مار نہ دیا جائے یا میں مار نہ جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک پاکستان انقلابی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں تاکہ آپ کو ایک ایسی قیادت فراہم کی جا سکے جس کا ایمان غریب ہو، جس کی سوچ غریب ہو، جس کا سوچنا، اوڑھنا، بچھونا، ہر چیز غریبوں کے لیے ہو، محکوموں کے لیے ہو۔ ایسی قیادت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قیادت کرے، تب پاکستان سلامت اور اس کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی باتیں میں نے آپ سے کر لی۔ اب انتہائی اہم پاکستان انقلابی پارٹی کے سیاسی ڈھانچے سے متعلق کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یونٹ کا ایک تصور دیا تھا، اس میں 3500 گھرانے ہوں گے، 17,500 افراد ہوں گے، 8,750 ووٹر ہوں گے اور پورے ملک میں 12,000 یونٹ ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے ہر 5 یونٹوں پہ ایک کونسل کا قیام کیا تھا، پھر ہر 2 کونسلوں پہ ایک کاؤنٹی کا قیام کیا تھا، یہاں تک میں نے بات کی تھی۔ اب 2 کاؤنٹیوں پہ ایک ایم پی اے ہوگا، ہر 2 کاؤنٹیوں پہ ایک ایم پی اے کھڑا کروں گا۔ ایم پی اے کی میں آپ کو تعداد بتانے لگا ہوں، 70,000 گھرانہ ہوگا، 3,50,000 اس کے ووٹر ہوں گے، 300 پورے صوبوں میں، ہر صوبے میں یہ 300 کر کے 600 ہوں گے۔ ایم پی ایز ہم قائم کریں گے، ہر 2 کاؤنٹی میں ایک ایم پی اے ہوگا، ہر 2 ایم پی اے پہ ایک ایم این اے ہوگا۔ ابھی آپ کو یہی سیاسی ڈھانچہ سمجھنا ہے۔ یونٹ ہوگا، کونسل ہوگی، کاؤنٹی ہوگی، ایم پی ایز ہوں گے، ایک ایم این اے ہوگا۔ اگلی باتیں میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا۔ جب تک یہ سیاسی ڈھانچہ عملی طور پہ کام نہیں کرے گا، یہ ہم بنائیں گے نہیں، انہیں حقیقی اختیارات نہیں دیں گے، ریونیو اکٹھے کرنے کے بھی اختیارات انہیں دینے ہیں،
جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان کو جانچنے کے اختیارات بھی انہیں دینے ہیں، بہت سارے اختیارات بھی دیں گے، عوام سے ایک ایسی چیز لیں گے جس سے پاکستان انتہائی خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا۔ اگلی بات، میں اگلی ویڈیو میں پاکستان انقلابی پارٹی، پھر کہہ رہا ہوں پاکستان انقلابی پارٹی کا منشور شکوار آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے پاکستان سلامتی کی بات کروں گا، اداروں کے قیام کی بات کروں گا، پھر اس کے بعد ان اداروں کے اختیارات کی بات کروں گا، پھر تعلیم کی بات کروں گا، معاش کی بات کروں گا، صنعتوں کی بات کروں گا، زراعت کی، ایک چیپٹر، ایک ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے پاکستان انقلابی پارٹی کے جو مقاصد ہیں، جو منشور ہے، جو اس کے اہداف ہیں، انہیں کن قاعدوں سے حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کو انصاف ملے گا گھر کی دہلیز پہ، آپ کو تعلیم ملے گی گھر کی دہلیز پہ، آپ کو روٹی ملے گی گھر کی دہلیز پہ، آپ کو امن و امان ملے گا گھر کی دہلیز پہ، آپ کو انصاف ملے گا گھر کی دہلیز پہ، امن و امان ملے گا گھر کی دہلیز پہ۔ ایک ایسا نظام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اشرافیہ والے آپ کو کہیں گے یہ آئیڈیل بات کر رہا ہے، عملی نہیں ہے۔ میں نے عملی انشاءاللہ تعالی ثابت کرنی ہے، عمل کے ذریعے سے ہم آپ سے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، میرے پاکستان کا، میرے اداروں کا، میرے سیاستدانوں کا، میرے ججوں کا، میرے بیوروکریٹوں کا، سب کو حامی و ناصر ہو۔ انہیں ایک لائن میں ہم نے چلانا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیوروکریٹ حکومت کی بات نہ مانے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جج آئین کو یکسر مسترد کرتے ہوئے فیصلے دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکم ماننے والے ادارے حکم دینے پر مجبور ہو جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت آئین اور قانون کی پاسداری نہ کرے؟ ایسی چیزیں لائیں گے انشاءاللہ پاکستان انقلابی پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ اللہ آپ کو ہماری مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات صرف آخر میں کہہ رہا ہوں، بھائی مجھے لاہور سے ایک ایسا آدمی چاہیے میرے جیسا ہو، جس سے رکشہ چلانا آتا ہو۔ میں سڑکوں پہ نکلنا چاہتا ہوں، میرے پاس پینی نہیں ہے، نہ میں نے کسی سے پینی لینی ہے، نہ میرا یہ مقصد ہے۔ میں صرف ایسا چاہتا ہوں، ایک ایسا آدمی قربانی دینے والا جو میرے ساتھ ڈرائیوری کر سکے۔ کیوں؟ میرے ہاتھ ٹریمر کرتے ہیں، کانپتے ہیں، میں رکشہ چلا نہیں سکتا۔ لوڈر رکشے پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ انشاءاللہ انقلابی پارٹی دن بدن ترقی کرے گی، آپ لوگ بھی کریں گے۔ والسلام علیکم۔